अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नाज़रीन, मैं अरशद हुसैन सैयद मोहम्मदी आपका इस्तकबाल करता हूँ दवे ऑफ सलफ़िय्यह की जानिब से मुनाकिद इस ऑनलाइन कोर्स में। ये 8 दिन का कोर्स होगा जिसमें 8 दुरूस होंगे और इंशाअल्लाह इन 8 दिनों में हम लोग 2 किताबें पढ़ेंगे। एक किताबुत तौहीद जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह की है और दूसरी अक़ीदा तहविय्या जो इमाम अबू जाफ़र अत-तहावी रहिमहुल्लाह की है। ये दोनों बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार किताब है अक़ीदे के बाब में। और किताबुत तौहीद हम लोग इंशाअल्लाह थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे और अक़ीदा तहविय्या को इंशाअल्लाह हम लोग मुख्तसरन कम वक्त में पढ़ेंगे। और किताबुत तौहीद भी याद रखिए, इतनी जानदार, इतनी शानदार किताब है कि इसके लिए कई दुरूस कम हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त कम है तो इंशाअल्लाह हम लोग इसको सरसरी तौर पर पढ़ने की कोशिश करेंगे और सरसरी मुताला इंशाअल्लाह हम लोग इस किताब का करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग किताब की तरफ। किताबुत तौहीद जो हमारी सबसे पहली किताब है वो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह की है। और जब कोई किताब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ज़रूरी ये होता है कि थोड़ा सा साहिबे किताब के बारे में भी हम लोग जान लें, ताकि उनके ताल्लुक से जब हम जानेंगे वो किस माहौल में थे, उन्होंने किस माहौल में किताब लिखी है, तो हमें किताब समझने में, उसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ये किताब जो किताबुत तौहीद है, इसके मौल्लिफ का जो मुकम्मल नाम है वो है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलेमान बिन अली बिन मोहम्मद अत-तमीमी अन-नजदी अल-हम्बली रहिमहुल्लाह। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह का पूरा नाम है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह की पैदाइश रियाद से करीब एक शहर है उयैना, वहां पर हुई है। और आपकी पैदाइश सन 1115 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई। आपने उयैना में आपने आंखें खोली और आप जिस माहौल में आपने आंखें खोली तो आपके वालिद साहब भी माशाअल्लाह उस दौर के बहुत बड़े आलिम थे और आपके दादा खुद सुलेमान भी बहुत बड़े आलिम थे। आप रहिमहुल्लाह का ताल्लुक इल्मी घराने से था। आपके वालिद खुद अरब के फ़क़ीह और जो है वहाँ के काज़ी माने जाते थे। और आपके दादा, आपका ताल्लुक, आप रहिमहुल्लाह का ताल्लुक इल्मी घराने से था और आपके वालिद खुद वहाँ के अरब के बड़े फ़क़ीह और काज़ी माने जाते थे। इसी तरह से आपके दादा सुलेमान भी बड़े उलमा में इनका शुमार होता था, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह के। आपने 10 साल से कम की उम्र में हिफ्ज़ कर लिया, कुरान को मुकम्मल याद कर लिया 10 साल से कम की उम्र में। अल्लाह अकबर। आज कहाँ ऐसा देखने मिलता है। बच्चों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिफ्ज़ करें, जैसे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ने 10 साल से कम की उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। अब इसके बाद आपका जो तालीमी सफ़र शुरू हुआ है, आपने वालिद साहब के पास इल्म हासिल किया, इसके बाद आपने मक्का, मदीना, बसरा का रुख किया। चूँकि वक़्त नहीं है कि मैं आपकी तफ़सील यानी आपका इल्मी सफ़र बयान कर सकूँ, आप इतना जान लीजिए कि कई असफ़ार जो है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ने इल्म की खातिर किए। आपने मदीना, मक्का, बसरा वगैरह में इल्म हासिल किया और कई असातिज़ा आपके हैं, कई जो है आपने कई असातिज़ा से इल्म लिया है। वक़्त की कमी की वजह से मैं आपको उसकी तफ़सील बयान नहीं कर सकता। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ने जो इल्म हासिल किया और जिस दौर में उन्होंने आंखें खोली, उसके ताल्लुक से मुझे और आपको जानना चाहिए कि हम जो अरब का जो दौर था ना, वो उस वक्त का जो माहौल था, जब आपने अपनी दावत की इब्तिदा की, दावत शुरू की, तो लोग, अरब के लोग शिरकिया माहौल में थे। बिल्कुल शिर्क उनके अंदर पाया जाता था मुकम्मल तौर से। पत्थर हो, शजर हो, हजर हो या शख्सियात हो, हर एक की परस्ती उनके अंदर थी। वो पत्थर, वो बुत परस्ती किया करते थे, वो शजर परस्ती करते थे, वो अशखास परस्ती करते थे। ऐसे माहौल में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ने अपनी दावत का आगाज़ किया। बहुत तकालीफ आपको अपनी ज़िंदगी में मिली दावत के आगाज़ में, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी दावत पर डटे रहे। और मोहम्मद बिन सऊद जो उस वक़्त के सऊदी अरब के जो बादशाह थे, उनके साथ मिल कर के आपने एक तहरीक चलाई, एक तौहीद का अलम बुलंद किया, शिर्क की फ़ज़ा में तौहीद का अलम बुलंद किया। और आपकी दावत ने जो असर दुनिया पर छोड़ा, उसके नताइज आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सारे अरब को शिर्क से, बिदअत से, खुराफात से आपने पाक किया और सिर्फ अरब ही में नहीं उसके असरात रहे, बल्कि सारी दुनिया में उसके असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं आपकी दावत के। तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से दावत दीन लोगों तक पहुंचाई और बहुत ही जो है मौसर अंदाज में आपने दावत पेश की और बहुत सारे लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया
خود محمد بن سعود نے مل کر کے خود محمد بن سعود کے ساتھ مل کر کے آپ نے جو ہے عرب کو شرک، بدعات اور خرافات جیسی چیزوں سے پاک کیا، اور یہ تجدیدی کارنامہ تھا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، تجدیدی کارنامہ تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے دور کے مجدد تھے، وہ اپنے دور کے مجدد دین تھے، انہوں نے دین کی تجدید کی تھی اور انہوں نے جو ہے دین کا بہت ہی زیادہ کام کیا۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہے، اور اس کے بعد آپ تقریباً 1206 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، 1115 میں آپ کی پیدائش ہے اور 1206 ہجری میں آپ کی وفات ہے، اور بہت سارے علماء کے جو ہے کلمات آپ کے تعلق سے موجود ہے، انشاءاللہ وہ آپ جب کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی سیرت کو پڑھیے، بہت سارے دروس اور عبر ہمارے لیے اس میں موجود ہیں۔ چلیے ناظرین چلتے ہیں، اب مؤلف کے تعارف کے بعد ہم لوگ مختصراً کتاب کا تعارف بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو کتاب ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، کتاب التوحید، تو وہ کتاب کس فن میں ہے اور کس طرح سے جو ہے لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کا نام کیا ہے۔ ناظرین علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کتاب کا چھوٹا نام کتاب التوحید ہے، کتاب التوحید چھوٹا جو نام ہے اس میں علماء کا اتفاق ہے، اختلاف اس کے آگے جو مکمل نام ہے اس میں ہے کہ اس کے آگے کا جو نام ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں 5 اقوال ہے، لیکن میں راجح نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کتاب کا جو راجح نام ہے جس کو علماء نے ترجیح دی ہے تمام ناموں پر، وہ یہ ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، یہ اس کتاب کا صحیح اور راجح نام ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، یہ کتاب توحید میں کس فن پر بات کرتی ہے؟ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں توحید کی 3 قسمیں ہیں، ہے نا، علماء نے توحید کی 3 قسمیں کی ہے، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات۔ تو یہ کتاب جو ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو کتاب التوحید ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، اس کتاب کا بنیادی مقصد توحید الوہیت ہے۔ جو کتاب، یہ کتاب جس چیز کو بیان کر رہی ہے بنیادی طور پر، وہ توحید الوہیت کو بیان کر رہی ہے، ربوبیت اور اسماء و صفات کو ضمنی طور پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو توحید الوہیت کو اختیار کرنے کا؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ عرب کے جو مشرکین تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے درمیان جس چیز کا سب سے بڑا جھگڑا تھا وہ توحید الوہیت کا تھا، کیونکہ ربوبیت تو وہ مانتے ہی تھے، ربوبیت کو وہ مانتے تھے، لہذا جو جھگڑا جس چیز میں تھا وہ توحید الوہیت میں تھا۔ اور خود محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی جو وہاں پر مسلمان موجود تھے جن کے اندر شرک پایا جاتا تھا، تو وہ تو ربوبیت کو تو مانتے ہی تھے، تسلیم کرتے ہی تھے، لیکن ان کا جھگڑا جو تھا وہ الوہیت میں تھا۔ اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے الوہیت کو بنیاد بنا کر کے جو ہے اس کتاب کو تالیف کی ہے، اور اس کتاب میں ضمنی طور پر انہوں نے توحید ربوبیت اور اسماء و صفات کو بھی ذکر کیا ہے۔ ایک نقطہ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیے توحید الوہیت یہ وہ توحید ہے کہ جب بندہ توحید الوہیت کو مان لیتا ہے تو ربوبیت اور اسماء و صفات اس میں خود بخود داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے آپ ایک سمجھیے مثال، دعا، الدعاء، اللہ رب العالمین سے مانگنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ اب جب بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتا، اللہ رب العالمین دعا کرنے میں اکتا ہے، اکیلا ہے، ہاں میں اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کر سکتا، میں دعا یعنی عبادت ہے، تو عبادت میں اللہ رب العالمین کو اکتا مانتا ہوں، اکیلا مانتا ہوں۔ جب بندہ توحید الوہیت کا اس بات کا اقرار کرتا ہے تو وہ دل سے جب دعا کر رہا ہے تو وہ یہ جانتا ہے نا کہ میرا رب دینے والا ہے، میرا رب پالنے والا ہے، میرا رب ہے، وہ جانتا ہے، اسی لیے تبھی تو وہ اللہ رب العالمین کو پکار رہا ہے نا۔ تو جب اس نے الوہیت کو اختیار کیا تو ربوبیت اس میں آ گیا۔ اب جب ربوبیت آ گیا تو بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، تبھی تو اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے، گڑ گڑا کر رو رو کر کے مانگ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا رب سمیع ہے، سننے والا ہے، یعنی اس میں اسماء و صفات بھی داخل ہو گئے۔ تو توحید الوہیت بنیاد ہے، ربوبیت اور اسماء و صفات بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کتاب کا جو بنیادی مقصد ہے، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جس بنیادی مقصد کو ذکر کیا ہے، وہ اس کتاب میں توحید الوہیت ہے، اور ربوبیت اور اسماء و صفات کو آپ نے ضمنی طور پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اس کتاب کی ایک اور شاندار بات میں آپ کو بتاؤں، وہ اس کے ابواب ہے۔ اس کتاب میں ایک اور شاندار چیز اس کتاب کے ابواب ہے، بہت ہی پیارے اور بہت ہی معنی خیز ابواب ہے، یعنی جن ابواب کو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے
علماء کہتے ہیں کہ کتاب التوحید میں جو ابواب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ہیں یہ ویسے ہی ابواب ہے جیسے بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے علماء کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری کی فقاہت کو دیکھنا ہو تو آپ کے جو ہے تراجم ابواب کو دیکھا جائے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب کو جو انہوں نے اپنی صحیح میں باندھا ہے ان ابواب کو دیکھا جائے اگر امام بخاری کی فقاہت کو دیکھنا ہے۔ علماء نے کہا کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو کتاب التوحید میں ابواب ذکر کیے ہیں وہ ویسے ہی ہے جیسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابواب کو ذکر کیا ہے، یعنی اتنے شاندار ابواب کے ابواب ہی کے ذریعے سے آپ کو بات جو ہے آدھے سے زیادہ مکمل بات آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اس کتاب کا جو منہج ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ اس کتاب کا جو منہج، اس کتاب کے لیے جو منہج مؤلف رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے وہ اس طرح سے کہ مؤلف رحمہ اللہ پہلے ایک باب باندھتے ہیں، پھر اس باب کے تحت وہ جو ہے آیات یعنی قرآنی آیات کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احادیث کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ اور تابعین کے اقوال کو ذکر کرتے ہیں۔ بہت ہی پیارا انداز ہے، بہت ہی اچھا انداز رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، جو میرے اور آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ تو سب سے پہلے باب لاتے ہیں، پھر باب کے تحت ایک قرآنی آیات لاتے ہیں، کچھ آیات، پھر اسی کے تحت احادیث لاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے صحابہ اور تابعین کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کتاب کی ایک اور بہت بڑی خصوصیت کیا ہے پتہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اتنا ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ فی ہی مسائل کہہ کر کے ایک باب باندھتے ہیں، یعنی اس کے جو چیزیں انہوں نے باب میں ذکر کی ہے اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں، اس سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہے، فی ہی مسائل کہہ کر کے ان چیزوں کو ان مسائل میں ذکر کرتے ہیں، جو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ دیکھیے کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ مکمل جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ یہ سمجھیے کہ ہم مکمل کتاب التوحید کی شرح نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے اس کے ابواب کی شرح کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ذکر ہے آیات اور احادیث اس کو ہم دیکھ لیں گے، اور فی ہی مسائل تک تو بہت مشکل ہے کہ ہم پہنچ پائے اور ان سارے مسائل کو دیکھ پائے، اکا دکا بیچ میں جن چیزوں کی جو مجھے لگے گا تو میں آپ کو اس کی طرف نشاندہی کر دوں گا، ورنہ ہم لوگ ابواب پڑھیں گے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے، آیات اور احادیث اور اقوال، اسی طرح سے ہم لوگ جو ہے سرسری طور پر اس کتاب کو پڑھیں گے۔ تو یہ بہت شاندار منہج جو ہے مؤلف رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور اس میں ذکر کیا ہے۔ ابھی آخری میں مختصر اس کتاب کے تعارف میں آپ کے سامنے کچھ شروحات جو اس کتاب کے ہیں اور بہت ہی شاندار جاندار شروحات ہے جس سے میں نے بھی استفادہ کیا ہے، آپ لوگوں کو بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ ناظرین اس کتاب کی شروحات، ناظرین مناسب ہے کہ اس کتاب کی کچھ شروحات میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، کئی شروحات لکھی گئی ہیں لیکن مختصراً میں کچھ شروحات کا ذکر یہاں پر کرتا چلوں۔ اس کی سب سے پہلی شرح ہے القول السدید فی مقاصد التوحید، عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، بہت ہی شاندار شرح ہے، بہت ہی اچھی شرح ہے۔ دیکھیے کچھ بھائی بہن اگر لکھنا چاہیں تو وہ بک اور پین سے نوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آگے بھی بہت ساری ایسی باتیں آئیں گی جو لکھی جا سکتی ہے، جن کو یاد رکھنا ضروری ہے، جو حکم سے تعلق رکھتی ہے، یعنی حلت اور حرمت کے حکم سے تعلق رکھتی ہے، کچھ جو ہے آداب آئیں گے اور بہت ساری چیزیں آگے آئیں گی جو نوٹ کرنے والی ہوگی، تو مناسب ہے اگر آپ لوگ نوٹ کرنے کے لیے کچھ کاپی پین وغیرہ لے لیں۔ تو سب سے پہلی جو شرح ہے اس کی وہ ہے القول السدید فی مقاصد التوحید، عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ۔ اسی طرح سے اس کی ایک اور شرح ہے القول المفید علی کتاب التوحید، یہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کی ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور بہت ہی شاندار اور بہت ہی بہترین شرح ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شرح ہے شرح کتاب التوحید، شرح کتاب التوحید، یہ دکتور سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ کی ہے، یہ ابھی زندہ ہے، مدینہ منورہ میں درس دیتے ہیں، بہت ہی شاندار۔ آپ کے شیخ رحمہ اللہ نے مدینہ مسجد نبوی میں اس کا درس دیا تھا، تو کچھ لوگوں نے اس درس کو جمع کر کے اس کو کتابی شکل دی ہے، اور بہت ہی اچھی شرح ہے، بہت ہی عمدہ شرح ہے، اس سے بھی جو ہے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور اس کی بہترین شرح ہے وہ ہے التمہید لشرح کتاب التوحید، یہ شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ کی ہے، یہ شیخ بھی زندہ ہے، شیخ صالح آل الشیخ، اور یہ بھی التمہید بھی بہت ہی پیاری کتاب ہے اور بہت ہی پیاری شرح ہے۔ تو یہ چند شروحات تھی اس کتاب کی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے جو اس کتاب میں جو ابواب ذکر کیے ہیں وہ تقریباً 66 یا 67 ابواب ہیں، تو مختصراً میں چاہتا ہوں کہ ان ابواب کو ہم لوگ دیکھ لیں۔ ان 66 یا 67 جو ابواب مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ذکر کیے ہیں اس کو ہم لوگ عمومی طور پر 10 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو ہم عمومی طور پر 10 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں جس سے سمجھ میں آئے بات۔ سب سے پہلے پہلی جو 5 ابواب ہے، پہلے جو 5 ابواب ہے
وہ مقدمے کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں، جس کو علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ مقدمے کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جس میں شرک سے ڈرنے کے تعلق سے ہے، توحید کی فضیلت ہے، ہاں، اور اسی طرح سے جو ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے تعلق سے ہیں۔ یہ 5 ابواب ہے جو مقدمے کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اسی طرح سے دوسری قسم جو 9 ابواب پر مشتمل ہے، پہلی قسم 5 ابواب پر مشتمل ہے، دوسری قسم 9 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں توحید کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اس میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم بیان کیا ہے، جو ہے مؤلف رحمہ اللہ نے جھاڑ پھونک کے تعلق سے بیان کیا ہے، اسی طرح سے جو ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے جس میں 9 ابواب ہیں۔ ایک تیسری قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا تمام کی عبادت کا بطلان جس سے ثابت ہوتا ہے، یعنی اس میں تقریباً 4 ابواب ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کی عبادت کے بطلان کرتے ہیں، یعنی ان کو باطل قرار دیتے ہیں۔ یہ جو ہے تیسری قسم کے ابواب ہیں۔ اسی طرح سے چوتھی قسم کے ہے کہ بنی آدم کے کفر کا سبب، مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو 4 ابواب میں ذکر کیا ہے کہ جو اس امت میں شرک پایا جا رہا ہے وہ کیسے، ان کے کفر کا، ان کے شرک کا سبب کیا ہے بنی آدم کے۔ اسی طرح سے ایک 5ویں قسم ہے جس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس امت میں اور جزیرۃ العرب میں شرک نہیں پایا جا سکتا۔ ان لوگوں کا رد کیا ہے اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے۔ یہ ایک باب ہے، اس میں صرف ایک باب ہے، یہ 5ویں قسم ہے۔ اسی طرح سے ایک 6ٹھی قسم ہے کہ جس میں بعض شیطانی اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ 6ٹھی قسم جس میں بعض شیطانی اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ٹوٹل 7 ابواب ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شیطانی اعمال میں جو ابواب شیخ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، اس میں آپ کو جادو کے تعلق سے، نجومیوں کے تعلق سے، اسی طرح سے جو ہے بدفعلی اور بدشگونی کے تعلق سے بہت ساری باتیں سننے میں ملے گی۔ تو آپ سمجھ لیجئے، اپنی کرسی کی پیٹیاں باندھ لیجئے، کیونکہ یہ کتاب بہت ہی فائدہ مند میرے اور آپ کے لیے ہونے والی ہے۔ اسی طرح سے ایک 7ویں قسم جو مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کی ہے وہ دلوں کے اعمال ہے، وہ دلوں کے اعمال ہے جو تقریباً 9 ابواب میں ذکر ہے۔ یعنی دلوں کے اعمال سے مراد جیسے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا، اس پر صبر کرنا، اور اسی طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین انسان کا اپنے عمل سے دنیا نہ چاہنا، یعنی دلی جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کو مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک 8ویں قسم ہے جو توحید اسماء و صفات کے تعلق سے ہے، اور اس میں ایک باب ہے توحید اسماء و صفات کے تعلق سے، اور اسی طرح سے 9ویں قسم جو ہے اس میں ممنوع و شرکیہ اعمال کا ذکر ہے، یعنی بہت سے ایسے اعمال کو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے جو ممنوع ہے، شرکیہ عمل ہے، اس کو ذکر کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، اور یہ سب سے بڑا باب ہے، یعنی اس میں سب سے زیادہ ابواب ہے اس قسم میں، اور تقریباً 29 ابواب اس قسم میں آتے ہیں۔ 29 ابواب یعنی 29 ایسے اعمال، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو ایسے دیکھنے ملیں گے جو شرک ہے اور اس امت میں پائے جاتے ہیں۔ اور ایک آخری اور 10ویں قسم یہ ہے کہ اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو خاتمے کے طور پر ذکر کیا ہے، جس میں ایک باب ہے جو سب سے آخری باب ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والا۔ تو یہ مختصراً جو کتاب التوحید کے ابواب ہے تو اس کا خلاصہ جو ہے 10 قسموں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا کتاب کا مختصراً تعارف جو ہم نے دیکھا، اسی طرح سے مؤلف رحمہ اللہ کا تعارف ہم نے دیکھ لیا۔ چلیے چلتے ہیں اب کتاب کی طرف۔ کتاب جب ہم لوگ کھولتے ہیں، ممکن ہوا تو آپ کو جو ہے اسکرین پر دکھایا جائے گا کتاب التوحید کا ایک پہلا پیج۔ اس میں کتاب التوحید رحمہ اللہ نے جب سٹارٹ کی ہے تو مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو ہے کتاب التوحید ہی کو ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت کو نقل کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت کو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اس میں مقدمہ آپ نے ذکر نہیں کیا۔ اس کے جو ہے کچھ وجوہات علماء گناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے کچھ وجوہات ہے۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض نساخ سے یہ چھوٹ گیا ہے، یعنی مقدمہ جو تھا مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا، لیکن بعض جو نساخ ہوتے ہیں، نقل کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے وہ مقدمہ چھوٹ گیا، اس وجہ سے کہ اس کتاب کے بعض نسخوں میں حمد و صلات اور درود ہے۔ حمد و صلات ابتدا میں جو ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوتا ہے وہ ہے۔ دوسری وجہ علماء نے یہ گنائی کہ صرف عنوان پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ اس کتاب کا موضوع ہی توحید ہے۔ جب کتاب کے میں بات ہی مکمل اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہونے والی ہے، توحید ہی کے تعلق سے ہونے والی ہے، تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے صرف کتاب التوحید پر اکتفا کیا، اس میں کوئی مقدمہ ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح تیسری بات اس کے تعلق سے، مقدمے کے تعلق سے علماء یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کی پیروی کرتے ہوئے شیخ مؤلف رحمہ اللہ نے
اس کتاب میں مقدمے کو ذکر نہیں کیا. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں جو ہے مقدمہ ذکر نہیں کیا، تو اسی طرح مؤلف رحمہ اللہ نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہوئے اس کتاب میں مقدمے کو ذکر نہیں کیا ہے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس کتاب کے ابتدائی 5 ابواب تو مقدمہ ہی ہے، تو مقدمہ پھر الگ سے کیوں ذکر کیا جائے، کیونکہ ابتدائی اس کتاب کے جو 4 ابواب ہے، ابتدائی 4 ابواب، وہ مقدمے کے طور پر ہی مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں. تو یہ 4 اقوال ہے کہ اس کتاب میں مقدمہ کیوں ذکر نہیں کیا گیا ہے. اب کتاب التوحید کے نام سے جو ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، اگر ممکن ہوا تو آپ کو اسکرین پر دکھا دیا جائے گا کہ جو پہلا پیج ہے اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب التوحید لکھ کر کے جو ہے ڈائریکٹ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن مجید کی اس آیت کو ذکر کیا ہے. دیکھیے بنیادی طور پر جو توحید کی 3 قسمیں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، اس کے لیے میں اس کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا. توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات. انشاءاللہ انہی 3 چیزوں کے تعلق سے آگے بات آئے گی. کتاب التوحید کو ذکر کرنے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلی آیت ذکر کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، علماء کہتے ہیں لیعبدون ای لیوحدون، تاکہ وہ دین کو میرے لیے خالص کرتے ہوئے میری عبادت کریں. مفسرین کہتے ہیں اس میں 2 چیزیں داخل ہیں. سب سے پہلی یہ کہ لیعبدون ای لیوحدون مخلصین لی الدین، یعنی دین کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرتے ہوئے، کسی اور کے لیے نہیں. اور دوسری وجہ یہ کہ عبادت اصل توحید ہے. ان العبادت ہی التوحید، عبادت ہی توحید ہے. اس لیے کہ ایک آدمی، اس کی مثال سمجھیے، ایک آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ نماز کسی اور کو دکھانے کے لیے، اگر وہ اللہ رب العالمین کے لیے خالصتاً اگر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے، وہ موحد ہے. لیکن اگر وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ عبداللہ نہیں ہے، وہ موحد نہیں ہے. تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے اس آیت کو اس باب میں ذکر کیا یہ کہتے ہوئے کہ عبادت خالصتاً اللہ کی ہوگی اسی وقت جب آدمی موحد ہوگا. جب آدمی موحد ہوگا تبھی اس کی عبادت جو ہے عبادت ہوگی، ورنہ اگر وہ موحد نہیں ہے، اس کے اندر توحید نہیں ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے تو وہ عبادت وہ شخص موحد نہیں ہے. ہاں، ان العبادت هو التوحید، ہی التوحید، ان العبادت ہی التوحید، کہ توحید ہی، عبادت ہی اصل جو ہے توحید ہے. اور آدمی عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ موحد نہ ہو. اسی طرح سے جو دوسری آیت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ آیت بہت ہی شاندار، بہت ہی جاندار اور تمام انبیاء کے مقصد کو بتاتی ہے، مقصد کو واضح کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا، ہر امت میں رسول کو بھیجا. کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے، اللہ کی عبادت کی طرف بلائے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے روکے، طاغوت کی عبادت سے بچائے. اب اس میں چند باتیں ہیں. سب سے پہلے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں، ہر ایک امت جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، ہر ایک امت میں اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام رسولوں کا جو مقصد تھا وہ ایک تھا. ہاں، اس کو فیہ مسائل میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ تمام انبیاء کا مشن ایک تھا، دعوت ایک تھی. وہ کیا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اور امت جو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا، تو دیکھیے امت کے کئی معنی آتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 تاکیدات استعمال کی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تاکید استعمال نہ بھی کرتا، ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ کے والد صاحب آئے ہیں، تو وہ سوچے گا کہ بھائی آئے ہیں کہ نہیں. ارے آپ کے والد صاحب آئے ہیں، آپ تاکید لگا کر کے اس کو بول رہے ہیں. ہاں، اور اسی طرح سے تاکید جس طرح بڑھتی ہے بات میں اتنا وزن آتا ہے. جب تاکید میں، بات میں جب تاکیدات بڑھتی جاتی ہیں، آپ ایک شخص نے آ کر کے کہا آپ نے ماننا نہیں، پھر انہوں نے تاکید سے کہا آپ نے مانا نہیں، پھر دوسرا شخص جب آ کے بولے گا پھر تاکید ہو جائے گی، پھر تیسرا شخص جب آ کے بولے گا. تاکید جس طرح سے بڑھتی جاتی ہے بات اتنی وزندار ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی تو ہر بات ہمارے لیے وزندار ہے. اللہ تعالیٰ تاکید استعمال نہ بھی کرتا تب بھی ہم یہ بات مان لیتے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 3 تاکیدات اس آیت میں استعمال کی ہے. سب سے پہلی تاکید جو لام سے پہلے مقدر ہے، قسم، جو لام سے پہلے وَلَقَدْ میں جو لام سے پہلے جو قسم مقدر ہے، علماء نے کہا کہ سب سے پہلی تاکید وہ ہے. دوسرا لام تاکید اس میں داخل ہے،
لا، لقد کا لا. اسی طرح قد، جو قد تحقیق کے لیے آتا ہے، جو تاکید کے لیے آتا ہے، اس میں قد تاکید کے لیے داخل ہے. تو تین تاکیدات اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کی ہے. اسی طرح امت، جو اللہ رب العالمین کا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے امت میں رسول بنا کر، ہر امت میں رسول بنا کر بھیجا. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تین تاکیدات استعمال کی ہے. ایک قسم مقدر، اور اسی طرح جو ہے مقدر قسم، اور اسی طرح جو ہے لام تاکید، اور اسی طرح قد. اور یہ آیت دیکھیے دو چیزوں پر مشتمل ہے. آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کے علاوہ کا انکار نہ کریں. اس بات کے ساتھ انکار ضروری ہے، جو تعلیم لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ. اسی طرح وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اس بات اور نفی. ایک آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ نفی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی حقیقی معبود نہیں، اگر یہ کہنا ضروری نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو مان لینا کافی ہے، تو عرب کے مشرکین بھی تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے نا، لیکن وہ اس کے علاوہ کا انکار نہیں کرتے تھے. تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کو مانا جائے، اثبات، اللہ کا اثبات کیا جائے، تو اس کے علاوہ کی نفی بھی کی جائے. اور مؤلف رحمہ اللہ نے اس آیت کو ذکر کرتے ہوئے آگے یہی بات ذکر کی ہے فیہ مسائل میں، کہ اس میں لا الہ الا اللہ کا معنی پایا جاتا ہے اس آیت میں. ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کا، اللہ کے علاوہ کی عبادت کا انکار کریں. اب طاغوت کسے کہتے ہیں؟ تو طاغوت کے تعلق سے جو مؤلف رحمہ اللہ نے خود فیہ مسائل میں ذکر کیا ہے اور کہا کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. ہر وہ چیز جس کی کل ما عبد من دون اللہ، آپ نوٹ کر لیجئے اگر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو، کل ما عبد من دون اللہ، کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول جو اس معاملے میں بہت ہی شاندار، بہت ہی جاندار قول ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما تجاوز به العبد حدہ، کہ اللہ نے ایک حد جو مقرر کی ہے، اس حد سے اگر کوئی آگے بڑھ جائیں، اگر کوئی آگے بڑھ جائیں تو پھر وہ طاغوت کی پوجا ہو جاتی ہے، چاہے وہ مطاع ہو، چاہے وہ معبود ہو، چاہے وہ متبوع ہو، چاہے وہ متبوع ہو، چاہے وہ مطاع ہو، چاہے وہ معبود ہو. کیا معنی ہے ان تینوں کا؟ مطاع، متبوع اور معبود. کہتے ہیں متبوع ایسے لوگ جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگ جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ شریعت کی حد سے بڑھ جاتے ہیں، جادوگر ہے جیسے. اسی طرح سے کاہن ہے. علماء سو ہے، علماء سو جو بدعات کو سنت اور سنت کو بدعات کر کے بتاتے ہیں. تو یہ سارے لوگ متبوع میں آتے ہیں، یہ سارے لوگ متبوع میں آتے ہیں، اور یہ جو ہے طاغوت ہے، یہ طاغوت ہے. اگر کوئی ان کے پیچھے چلتا ہے تو گویا وہ طاغوت کی پوجا کر رہا ہے، وہ طاغوت کی عبادت کر رہا ہے. اسی طرح سے معبود، معبود کہتے ہیں ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ فرشتے ہو، انبیاء ہو، علماء ہو، یا اولیاء اللہ ہو، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت کی جائے وہ معبود ہے، اور یہ بھی طاغوت ہے. یہ شیخ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی شرح ہے، جو بہت ہی شاندار شرح ہے طاغوت کی. آپ ضرور اس کو یاد رکھیں اور اپنے ذہنوں میں رکھیں، کم از کم اس کا ترجمہ آپ ذہن میں رکھیں. تو متبوع وہ لوگ ہیں جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، جس طرح سے علماء سو ہے، یا حلال کو حرام، حرام کو حلال کر کے بتاتے ہیں، عبادت بدعت کو سنت، سنت کو بدعت کر کے. اسی طرح سے معبود وہ لوگ ہیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہو، چاہے وہ انبیاء کرام ہو، جس کسی کی بھی عبادت کی جا رہی ہے. اور تیسرے ہیں مطاع. مطاع کہتے ہیں ایسے لوگ، ایسے عمراء، حکام، بادشاہ جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دینے والے، جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دینے والے ہو، یہ بھی طاغوت ہے. اگر کوئی ان کے پیچھے چلتا ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے، تو گویا وہ طاغوت کی عبادت کر رہا ہے، وہ طاغوت کی پوجا کر رہا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ طاغوت میں تو سارے برے لوگ آ رہے ہیں، تو کیا وہ فرشتے جنہوں نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، وہ فرشتے بھی کیا طاغوت ہیں؟ کیا انبیاء کرام بھی طاغوت ہیں؟ تو دیکھیے اس معاملے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ انہیں طاغوت کہا جائے. تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا جو اس بات کی مستحق ہے کہ ان کو طاغوت کہا جائے. وہ کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ شخص جو اپنی عبادت کا حکم دینے والا ہو، وہ شخص جو خود اپنی عبادت کا حکم دینے والا ہو، وہ طاغوت میں شامل ہے.
وہ طاغوت ہے، ہاں وہ طاغوت، اس کو طاغوت کہیں گے۔ اور اسی طرح سے دوسرا وہ جو عبادت کا حکم تو نہیں دیتا لیکن جب عبادت کی جاتی ہے تو منع بھی نہیں کرتا۔ جو عبادت کا تو حکم، سب سے پہلے تو وہ ہے جو خود عبادت کی دعوت دینے والے، عبادت کی طرف بلانے والے۔ دوسرے وہ جو خود عبادت کی دعوت تو نہیں دے رہے لیکن جب عبادت کی جا رہی ہے تو منع نہیں کر رہے، تو اس سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے، عبادت سے راضی ہے، عبادت کا حکم نہیں دے رہے لیکن جب عبادت کی جا رہی ہے تو راضی ہے۔ تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو طاغوت کہلانے کے مستحق ہیں۔ اسی طرح سے تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو نہ تو عبادت کا حکم دے رہے ہیں، عبادت کی طرف بلا بھی نہیں رہے اور عبادت سے راضی بھی نہیں ہے۔ سمجھیے، عبادت کی طرف نہ تو بلا رہے اور نہ ہی جب عبادت کی جا رہی ہے تو راضی ہے لیکن اس کو ناپسند بھی نہیں کر رہے، لیکن اس کو ناپسند بھی نہیں کر رہے، تو ایسے لوگ بھی طاغوت ہے۔ اور یہ شیاطین اور انبیاء اور جو ہے فرشتے ان تینوں قسموں میں داخل نہیں ہوتے، لہذا وہ طاغوت نہیں ہے۔ تو تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو طاغوت کہلانے کے مستحق ہے، ایک وہ جو اپنی عبادت کی دعوت دے، دوسرا جو عبادت کی دعوت تو نہ دے لیکن جب کی جائے تو اس سے راضی ہے، اور تیسرا کہ جب عبادت نہ تو دعوت دے رہا ہے نہ ہی راضی ہے لیکن جب کی جا رہی ہے تو اس کو ناپسند بھی نہیں کر رہا ہے۔ اچھا، ایک اور بات اس میں یہ کہ علماء نے کہا ہے کہ دو، شیخ صالح الفوزان اعانۃ المستفید، جو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب التوحید کی شرح ہے، اس میں انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے، وہ یہ کہ ہاں ہم دو وجوہات سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے فرشتے، انبیاء اور فرشتے بھی طاغوت ہیں۔ دو وجوہات کی بنا پر، جو دو طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء اور فرشتے بھی جو ہے طاغوت ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے، پہلا وجہ یہ ہے اس کی کہ جو عبادت کر رہا ہے اس کے اعتبار سے وہ طاغوت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فرشتوں کی عبادت کر رہا ہے یا انبیاء کی عبادت کر رہا ہے تو اس کے اعتبار سے، اس شخص کے اعتبار سے انبیاء طاغوت ہے، ورنہ انبیاء طاغوت نہیں ہے لیکن اس شخص کے اعتبار سے اس کی نگاہ میں انبیاء طاغوت ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ جو فرشتے یا انبیاء کی عبادت کرتے ہیں حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ جو انبیاء اور فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں اور اصل میں شیطان طاغوت ہے، تو شیطان طاغوت ہے۔ تو ناظرین، یہ طاغوت کی تشریح تھی جو ہم نے سنی، بہت ہی جاندار اور بہت ہی شاندار ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس کو لکھ کے اس کو یاد کریں، ان چیزوں کو آپ لکھ کر کے یاد کریں، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو طاغوت کی یہ مختصر سی جو ہے شرح تھی۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت یہ ذکر کی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور اس کے علاوہ کی عبادت کا انکار کرائیں، طاغوت سے بچائیں۔ تو مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم اس کے اس بات اور نفی کو سمجھیں۔ اسی طرح سے اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور آیت ذکر کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ جو ہے کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرو۔ اس کے بعد پھر مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور آیت ذکر کی ہے، وہ ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ آئیے میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر کے سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے اس کے بعد آیتیں ہیں، لیکن اس کے بعد والی جو روایت ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کو، جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ کا منہج جو ہے اس کتاب کی تالیف میں وہ یہ ہے کہ وہ ایک باب لاتے ہیں، پھر اس کے تحت آیتیں لاتے ہیں، پھر احادیث ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اقوال ذکر کرتے ہیں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے اس جو ہے آیت کو ذکر کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کو ذکر کیا، اور وہ قول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مؤلف رحمہ اللہ کا جو منہج ہے اس کتاب کو تعلیف کرنے میں کہ آپ باب لاتے ہیں، پھر اس کے تحت آیتیں لاتے ہیں، احادیث لاتے ہیں، اس کے بعد اقوال ذکر کرتے ہیں، تو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ وہ قول یہ ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من اراد ان ينظر الى وصیۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھے، فلیقرأ قولہ، تو وہ اس قول کو، اللہ رب العالمین کے اس قول کو پڑھیں، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا الى قولہ وان ھذا صراطی مستقیما۔ یہ پوری آیتیں جو یہاں پر ذکر ہے اس میں کچھ وصیتیں ذکر ہیں، میں ان کو وصیتوں کو صرف آپ کو ترتیب وار پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں کہ ان آیتوں میں کن چیزوں کی وصیت اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔
اس میں پہلی آیت میں جو اللہ رب العالمین نے وصیت کی ہے وہ 5 وصیتیں ہیں. قل تعالوا والی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 وصیتیں کی ہیں. اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی طرح اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اولاد کے قتل کرنے کی ممانعت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور وصیت میں. اسی طرح سے فواحش کے قریب نہ جاؤ، اس بات کی ہدایت کی ہے. اور اسی طرح بے قصور کو ناحق قتل نہ کرو. یہ پہلی آیت میں 5 وصیتیں اللہ رب العالمین نے کی. اسی طرح سے دوسری آیتوں میں 4 وصیتیں، ٹوٹل 10 وصیتیں ہیں. پہلی آیت میں 5 وصیت، دوسری آیت میں 4 وصیتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، جس میں ایک وصیت یتیم کا مال کھانے کے تعلق سے ہے کہ یہ یتیم کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اسی طرح عدل و انصاف پر مبنی گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جب ناپو تو انصاف کے ساتھ ناپو اور تولو. اور اسی طرح اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. یہ 9 نصیحتیں ٹوٹل ہے. اس کے علاوہ آخر میں جو نصیحت اللہ رب العالمین نے کی وہ کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کے راستوں کی اتباع نہ کرو. تو یہ 10 وصیتیں جو اللہ رب العالمین نے کی ہے مجھے اور آپ کو، بہت ہی شاندار وصیتیں ہیں، بہت ہی جاندار وصیتیں ہیں. مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور شیخ محمد شیخ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے اس کو علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن علماء نے یہ کہا کہ اس میں ایک راوی ہے داؤد بن یزید الاودی، جس کو امام جو ہے البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے. لیکن بعض محدثین کا کہنا ہے کہ اس آیت میں جو داؤد ہے اس داؤد سے مراد داؤد بن یزید الاودی نہیں ہے بلکہ داؤد بن عبداللہ الاودی ہے، اور یہ ثقہ راوی ہے. لہذا یہ قول ثابت ہے، صحیح ہے، اور جو ہے بہت ہی پیارا قول ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس قول کو ذکر کرنے کے بعد جو ہے ایک حدیث کو ذکر کیا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کو ذکر کیا، اور وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث پڑھتے ہیں. عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گدھے پر سوار تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی، اس حدیث سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع پتہ چلتا ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے فیہ مسائل میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے جو ہے، اس حدیث سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع پتہ چلتا ہے کہ آپ وہ نبی ہے جو جنات اور انسان کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. آپ اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، اس کے باوجود آپ جو ہے گدھے پر سوار ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے پیچھے اپنے حضرت معاذ کو بٹھا کر کے رکھا ہے. اس سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. ابن مندہ رحمہ اللہ نے، حافظ ابن مندہ نے جو ہے اپنی کتاب میں ان صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ردیف بنایا، اور وہ کل ملا کر کے 30 لوگ ہیں، یعنی 30 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی کے ردیف ہونے کا شرف حاصل ہے. حافظ ابن مندہ نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع، آپ کی خاکساری پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا تواضع تھا. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی گدھی پر سوار تھا، آپ کی گدھے پر سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ ایک تو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، اور دوسرا اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے. تو قلت اللہ ورسولہ اعلم. یہ صحابہ کرام کے جواب دینے کا طریقہ تھا کہ وہ کوئی چیز کبھی کبھار معلوم بھی ہوتی نا، تب بھی وہ یہ کہتے اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کیونکہ ان کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات بتا دے جو ہم نہ جانتے ہو. اسی لیے وہ ہمیشہ اپنے جواب میں کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم. لہذا مجھے اور آپ کو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دینی مسائل میں کچھ نہ معلوم ہونا تو آپ مفتی بننے مت جائیے. آپ کو نہیں معلوم آپ کہہ دیجیے اللہ ورسولہ اعلم، میں نہیں جانا. اللہ اعلم کہہ سکتے ہیں، عفواً ابھی اللہ ورسولہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو صحابہ کرام کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم. آج ہم کہتے ہیں اللہ اعلم، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ نہ معلوم ہو، کوئی بات نہ معلوم ہو، تو ہم اللہ اعلم کہیں، بلا وجہ جو ہے زبردستی کے مفتی بننے نہ جائیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ
اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ دیکھیے اس میں بہت مرتبہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کس کا حق کس پر ہے، ادا کس کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس پر حق ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر ہے نا، تو جس پر ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو بندوں کو کیا ادا کرنا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، اللہ کا حق اور بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے، اور بندوں پر وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور جو ہے بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں تو اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہ دے۔ تو جس پر حق ہے وہ ادا کرے گا۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو ہے بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جو بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں قلت افلا ابشر الناس، میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ دے دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، تم انہیں خوشخبری نہ دو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ اس حدیث میں دیکھیے یہاں پر ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خوشی کی بات پتہ چلی کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ یہ بات جب خوشی کی پتہ چلی تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی میں جا کے لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ بات، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور کہا کہ لا تبشرہم، ان کو خوشخبری نہ دو، ان کو یہ بات نہ بتاؤ، فیتکلوا، کہیں ایسا نہ ہو وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مصلحت کے تحت کچھ باتیں لوگوں کو نہیں بتائی جاتی۔ کچھ باتیں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ایسی باتیں جو لوگوں میں نہیں ہیں وہ باتیں لا کر کے ہم بہت بڑا کام کریں، ارے فلاں عالم نے اس کو ذکر کیا، ارے فلاں مفسر نے اس کو ذکر کیا، ارے فلاں نے اس کو ذکر کیا ہے، اور ایسی باتوں کو لاتے ہیں جس سے لوگوں میں فتنہ ہو، جس سے لوگوں میں فساد ہو، پریشانی ہو، حرج میں لوگوں کو ڈال دیا جائے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علامہ بن رہے، یعنی ہم بہت ایسی چیزیں پیش کر رہے جو کسی نے آج تک پیش نہیں کی، ہم وہ چیزیں سمجھا رہے جو آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ یاد رکھیے یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی مصلحت کے تحت علم کو چھپانا، روک لینا، یا کچھ لوگوں کو وہ چیز بتانا جن کو ان کی ضرورت ہے، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بتایا اور ان کے علاوہ بتانے کو منع کیا۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ان مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسی باتیں لوگوں میں شیئر کریں جس سے لوگ خوش ہو، جس سے لوگوں کو خوشی ملے، ایسی باتیں ذکر کریں۔ یہ آخری حدیث تھی جو مؤلف رحمہ اللہ نے باب میں ذکر کی ہے۔ اس کے بعد جو فیہ مسائل، میں انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کو دکھایا جائے گا کہ فیہ مسائل کا جو پیج ہے اس میں فیہ مسائل کہہ کر کے مؤلف رحمہ اللہ بہت سی باتیں ذکر کرتے ہیں، جس میں پہلی بات مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی الحکمۃ فی خلق الجن والانس، انسان اور جنات کے پیدا کرنے کی حکمت اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ وہ کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ الحکمۃ فی خلق الجن والانس، جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت۔ اسی طرح سے دوسری بات جو مؤلف رحمہ اللہ نے جو دوسرا مسئلہ ذکر کیا الثانیہ، وہ یہ کہ ان العبادۃ ہی التوحید، کہ عبادت اصل توحید ہے، لأن الخصومۃ فی، اور جو جھگڑا تھا مشرکین میں وہ اسی کو لے کر کے تھا، وہ اسی بات پر تھا، توحید الوہیت پر، لہذا اسی کو توحید الوہیت ہی یعنی عبادت سے مراد توحید ہے، اور اسی کو مؤلف رحمہ اللہ نے جو دوسرے مسئلے میں استنباط کیا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے مسائل ہیں، جیسے چوتھا مسئلہ ہے الحکمۃ فی ارسال الرسل، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ اسی طرح پانچواں مسئلہ ہے ان الرسالۃ عمت کل امتی۔ اسی طرح سے چھٹا مسئلہ ہے، چوتھے مسئلے کے بعد ڈائریکٹ چھٹا لے لینا، اس کے بعد چھٹا مسئلہ ہے ان الدین الانبیاء واحد، کہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے مؤلف رحمہ اللہ نے جو آٹھواں مسئلہ ذکر کیا ان الطاغوت عام فی کل ما عبد من دون اللہ، کہ طاغوت جو ہے عام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے فیہ مسائل کہہ کر کے کئی مسائل جو ہے مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے،
جس میں جیسے کہ میں نے بتایا حضرت معاذ کی حدیث سے جواز کتمان العلم للمصلحتی، کہ مصلحت کے تحت علم کو چھپانا اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح استحباب بشارت المسلم بما یسرہ، کہ مسلمان کو ایک ایسی بات بتانا مستحب ہے جس سے وہ خوشی محسوس کرے، جس سے وہ خوش ہو، ایسی بات بتانا مسلمان کو یہ مستحب ہے۔ ایسے مسائل، کئی مسائل مؤلف رحمہ اللہ نے جو ہے اس میں ذکر کیے ہیں، اور یہ فیہ مسائل کہہ کر کے مؤلف رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو میں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا، بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اس باب سے۔ ابتدائی کچھ چیزیں ہم لوگ انشاءاللہ اسی طرح سے جو ہے تھوڑا بہت تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور آگے انشاءاللہ پھر ہم لوگ پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ تھا پہلا باب جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا باب مؤلف رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب۔ اب توحید کی فضیلت مؤلف رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، توحید کی فضیلت جو ہے بیان کر رہے ہیں، کہ توحید کی فضیلت اور اس کا گناہوں کا کفارہ ہونے کا بیان۔ باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت اور اس کا گناہوں کے کفارہ ہونے کے بیان میں۔ اور اس کے بعد اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلی آیت ذکر کی کہ المقصود بفضل التوحید انہ سبب للفوز بالجنہ، کہ توحید کی فضیلت سے مقصود یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ توحید کی فضیلت یہ ہے کہ جو توحید اختیار کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ وسبب لنجات من النار، اور یہ سبب ہے جہنم سے بچنے کا۔ توحید جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور جنت میں جانے کا سبب ہے، اور جہنم سے بچنے کا سبب ہے۔ یہ توحید کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے کہا قولہ تعالی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ یہ پہلی آیت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو، ظلم کا التباس نہیں کیا، ظلم کو خلط ملط نہیں کیا ایمان کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین نے کہا لهم الامن وهم مہتدون، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہاں پر جو آمنو، جو ظلم اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملتبس نہیں کیا، ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ یہ ایمان یہ ظلم کے مقابلے میں ذکر ہے، ایمان ظلم کے مقابلے میں ذکر ہے، اسی لیے یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ یہ جو ہے ایمان کے مقابلے میں ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح ایک روایت جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب اس آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ انہوں نے ظلم سے مراد عام ظلم لے لیا تھا، کسی کو مارنا، کسی کو جو ہے کسی کو کسی طرح سے تکلیف دینا، یہ ظلم ہے نا، تو صحابہ کرام اس کا معنی عام ظلم سمجھے۔ لہذا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اینا لم یظلم نفسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جو ہے جو ظلم نہ کرتا ہو یا جو ظلم نہ کرتا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر کما تظنون انما المراد لیس الامر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الامر کما تظنون انما المراد به الشرک، کہ یہ ظلم سے مراد جیسے تم سمجھ رہے ہو نا وہ نہیں ہے، جیسے تم گمان کر رہے ہو وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد الم تسمعوا الى قول الرجل الصالح یعنی لقمان ان الشرک لظلم عظیم، کیا تم نے ایک صالح شخص کا قول نہیں سنا، یعنی حضرت لقمان علیہ السلام کا قول تم نے نہیں سنا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں پر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں پر ظلم سے مراد یہ شرک ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو اگر نہیں ملایا تو اللہ رب العالمین نے کہا جو ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ ظلم کی تین قسمیں ہیں، سمجھیے ظلم کی شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے القول المفید میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا اظلم الظلم، سب سے بڑا ظلم وہ کیا ہے؟ وہ ہوا الشرک فی حق اللہ، اللہ کے ساتھ اللہ کے حق میں کسی کو شریک کیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد دوسرا ظلم ہے جو انسان اپنے نفس پر کرتا ہے، دوسرا ظلم جو انسان اپنے نفس پر کرتا ہے، یعنی وہ پورا دن روزہ ہی رکھ رہا ہے، کھانا ہی نہیں کھا رہا ہے، افطاری نہیں کر رہا ہے، یا رات رات بھر نمازیں ہی پڑھ رہا ہے، سوئی نہیں رہا، تو یہ بھی ظلم ہے، اس کا اپنے نفس پر ظلم ہے۔ اور تیسرا ظلم تیسری جو قسم ہے ظلم کی، وہ ظلم کسی اور پر ظلم کیا جائے، کسی کو مارا جائے، کسی کو تکلیف دیا جائے، تو یہ تین ظلم کی قسم ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ اسی طرح
المراد بالامن، جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا نا کہ اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملاتے، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ تو یہاں پر امن سے مراد جو ہے، امن سے مراد اطمینان قلب ہے، اطمینان قلب ہے ایک تو، دوسرا قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہوں گی، جو پریشانیاں ہوں گی، آدمی اس سے نجات پائے گا، اس سے نجات پائے گا۔ یعنی دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اگر شرک کو اختیار نہیں کرتا ہے آدمی، توحید کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکیوں سے وہ اس شخص کو محفوظ رکھے گا، فزع اکبر سے اللہ رب العالمین اس شخص کو محفوظ رکھے گا۔ اور امن یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے آپ یہ سمجھیے کہ دنیا بھر کی نعمتیں آپ کو مل جائے، آپ کو ساری دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں نا، ساری نعمتیں مل جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کے پاس امن نہ ہونا تو ان نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنے ماحول میں آج ہمارے یہاں ہندوستان میں کئی جگہوں پر حادثے ہوتے ہیں، دنگے ہوتے ہیں، کتنے جو ہے فتنے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ کیا بھائی نعمتوں کا خوشی سے فائدہ اٹھا پا رہے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امن نہیں ہے۔ جب تک امن نہ ہو، انسان ملی ہوئی نعمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ امن بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین یہ امن کی نعمت جو ہے ایسے ہی لوگوں کو دیتا ہے جو شرک اختیار نہیں کرتے۔ اور مہتدون جو اس آیت میں کہا گیا، تو اس میں دنیا میں علم و عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی شریعت اپنانے کی وجہ سے جو ہے وہ ہدایت یافتہ اللہ رب العالمین کا، اور دوسرا آخرت میں حصول جنت اور ہدایت الہی کے اعتبار سے، حصول جنت اور ہدایت الہی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ دوسرا باب جو ہے، اس کی پہلی آیت کی ہم نے شرح کی، پہلی آیت کو سمجھا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ناظرین، یہ ایک آیت اس باب سے دوسرے باب کی پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، اور انشاءاللہ اس کے آگے کی جو باتیں ہیں مزید ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، تو آپ ان باتوں کو یاد رکھیں، ان باتوں کو نوٹ کر لیں، اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ دیکھیے ہمارا ابھی 1.5 باب ہوا ہے، تو ایک ایپیسوڈ ہمارا ایسے ہی نکل گیا، ہاں ایک درس ہمارا ایسے ہی نکل گیا، لہذا ہمیں بہت تیزی سے اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اچھی طرح سے پڑھ کر کے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد سے ایک جو حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں، کل کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔